Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great general, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives, could have been much more actually, but it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. But I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. And when I heard that they were fighting, I picked up a certain newspaper. I won't tell you which one, because it's fake news generally. But I picked up this newspaper, and I saw that Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. It was all out. And I called them, and I said, listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up. They said, no, that has both of them. They didn't want to do that. I said, no, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. We're not doing a trade deal. And they do a lot of business with the United States, and they sort of softened up all of a sudden. Then all of a sudden I read where there was a little bit of a pullback by one and the other, and all of a sudden we worked out a deal, right? But I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. They both wanted to fight. But when it came to money, it's nothing like money. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal in 2-3 days, right? And we did. We said, these are two very powerful nations. These are two nuclear nations. And I don't want to say what was going to happen, but, bad things happen. So, Prime Minister, I want to thank you, because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. And I think we'll always be able to settle up with them. I really do. I think you're going to have, it's a lot of progress was made even in the relationship. And Prime Minister Modi also, he's a great man. He's a great guy. They're all great. But I was very proud of it. पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल्स को सेफ एंड क्लीन जोन बनाने और असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड मुतारिफ कराने का फैसला। स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम इस्लाहात की मंजूरी। और चेयरमैन पीसीबी आर्जी तौर पर हॉकी के तमाम मामलात और मसाइल देखेंगे। कोई साबिक खिलाड़ी या ओलंपियन फेडरेशन का हिस्सा नहीं होगा। इमाद भट्ट पर पाबंदी भी खत्म। मोहसिन नकवी की कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रमजानुल मुबारक में रहमतों और बरकतों की बहार। इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में पहली इफ्तारी, मजीद पकवानों, फलों और फरहत बख्श मशरूबात, दस्तरखानों की जीनत। रब की नेमतों का शुक्र। कराची और कोयटा में समोसों, पकौड़ों, फ्रूट चाट और दही बड़ों की दुकानों पर रश। इफ्तार में कुछ देर का इंतजार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान सहूलत बाजार का जायजा। इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज की फलों और सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने की हिदायत।
امریکی صدر کی زیر صدارت واشنگٹن میں غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ امریکی قیادت سے اہم ملاقاتیں متوقع، دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان کا باجوڑ حملے پر افغانستان کو ڈی مارچ، افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے دفتر خارجہ طلبی، دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری اقدامات کا مطالبہ۔ رانا ثنا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل آفر کی لیکن وہ نہیں مانے، پہلے بتائیں کب، کہاں اور کیسے۔ سینیٹر فیصل وافڈا کا ایکس پر پیغام، لکھا سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئی، کچھ نیا سوچیں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر فیصل جاوید کے خلاف توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس، سپریم کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو اختیار سماعت پر جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، جیل سیاسی لوگوں کے لیے زبردست ہے، جسے لیڈر بنانا ہو اسے جیل بھیج دو۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مندی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، ایک دن میں 6,682 پوائنٹس کی گراوٹ کا نیا ریکارڈ بن گیا، سرمایہ کاروں کے 713 ارب روپے ڈوب گئے۔ اور ہاکی بحران کے آفٹر شاک، صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی مستعفی، کپتان عماد شکیل بٹ پر 2 سال کی پابندی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اسپورٹس بورڈ کو آسٹریلیا میں بد انتظامی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 3 منزلہ رہائشی عمارت زمیں بوس، خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ، غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں وفد کے ہمراہ شرکت شیڈول۔ امریکی قیادت سے اہم ملاقاتیں متوقع، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعاون، اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اور ملک بھر میں پہلی افطار کی تیاریاں، بازاروں میں پھلوں کی خریداری عروج پر، سیب 500، خربوزہ 300 اور کیلے کی 2 سے 250 روپے درجن میں فروخت، شہریوں کا مہنگائی کا شکوہ۔ مشرق وسطی پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے، امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ، صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت، کہا فوجی اہلکار تیاریاں مکمل کر چکے، یہ ہفتہ اہم ہے، ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیل میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ، شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت۔ پاکستان افغانستان میں فضائی کارروائی کرنے سے نہیں ہچکچائے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام، غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا دہشت گرد حملے طالبان اور بھارت کی پراکسی جنگ کا نتیجہ، نئی دہلی، کابل اور دہشت گرد گروہ پاکستان میں حملوں میں ملوث، پاکستان کے خلاف دونوں ملک ایک پیج پر ہوتے ہیں، بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان اب بھی موجود ہے۔ بھارت کئی سالوں سے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، پاک فوج نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا، گورنر سندھ کا سحری کی تقریب سے خطاب، کہا غزہ پیس بورڈ پر بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف بھارت کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ سی پیک کے تحت تعمیر و ترقی کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی، پاکستان کو جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان اقتصادی پل بنائیں گے، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جنیوا میں ان لینڈ ٹرانسپورٹ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان کے راستے روس اور وسطی ایشیا تک تجارتی راہداریاں فراہم کر رہے ہیں، M6 موٹر وے منصوبہ سرمایہ کاروں کے لیے بہترین اور منافع بخش موقع ہے، 126 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول سے علاقائی روابط میں اضافہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خبروں کی تردید کر دی، واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے، ان کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ سانحہ گل پلازا کی عدالتی تحقیقات، ایم ڈی واٹر بورڈ احمد علی صدیقی نے بیان ریکارڈ کرا دیا، بتایا پہلی گاڑی 10:56 پر پہنچی، 40,000 گیلن پانی پہلے 2 گھنٹے میں سپلائی کیا گیا، پانی کی سپلائی بغیر کسی رکاوٹ جاری رہی۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستہ نے کہا ہمیں کسی نے مارکیٹ بند کرانے کا نہیں کہا،
کمیشن کی میونسپل کمشنر کی طلبی کا نوٹس جاری کرنے کی ہدایت۔ 4 سال سے بچی غائب، پولیس کیا کر رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ درخواست گزار کہاں ہے؟ اسے ڈرا تو نہیں دیا؟ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا استفسار، مجھے اس بارے میں کل ہی علم ہوا، بازیابی کے لیے پلان مرتب کر لیا۔ آئی جی راؤ عبد الکریم کا جواب، سرکاری وکیل کی جانب سے 2 ہفتوں کی مہلت مانگنے پر برہمی کا اظہار، کہا 4 سال کا وقت کم ہے جو ابھی مزید 2 ہفتے مانگ رہے ہیں، معاملے پر لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے پولیس کو 25 فروری تک مہلت دے دی۔ رمضان میں عوام کی جان و مال کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت، بازاروں، مارکیٹوں اور عوامی مقامات پر اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ افطار کی تیاریاں زوروں پر، بازاروں میں رش، دکانداروں کی من مانیاں، اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان پر، بیسن اور دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ کراچی کے کئی علاقوں میں کوکنگ آئل کی مصنوعی قلت، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی من مانا اضافہ۔ سیب 450 روپے کلو، کیلا 350 روپے درجن فروخت۔ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد میں ناکام۔ سحری کا پرنور سما کے ساتھ قاری اسد الحق نے کلام پاک کی تلاوت سے دلوں کو منور کیا۔ الحاج صدیق اسماعیل اور دیگر نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ قرآن و دنیا سیگمنٹ میں سابق کرکٹر مشتاق احمد نے دین سے جڑنے کی روداد سنائی۔ خلاصہ قرآن سیگمنٹ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی۔ ماہ مقدس میں بھی لیاری والوں کو پانی کی تلاش، کلری اور دریاباد سمیت کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے۔ لائنوں میں پانی نہیں آتا، آ بھی جائے تو پینے کے قابل نہیں ہوتا، مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے، مکینوں کی دہائی۔ کوئٹہ والوں کا صبر بھی جواب دے گیا، امیر آباد کی خواتین خالی برتن لے کر سڑک پر آ گئیں، ٹریفک بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات۔ قابض بھارتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے آشکار، بی جے پی حکومت کی مقبوضہ کشمیر کو پسماندہ رکھنے اور وسائل پر قبضہ جمانے کی مذموم سازش بے نقاب، تسلط کو طول دینے کے لیے کشمیریوں کو ترقی سے محروم رکھنے کا ایجنڈا عیاں ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے فنڈز کو بھی اتر پردیش منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی شدید تنقید، کہا کشمیر کے ترقیاتی فنڈز منتقل کر کے کشمیریوں کو دھوکہ دیا گیا۔ افغان شہری اپنے ہی جابر حکمرانوں کی دہشت گردی کا نشانہ، اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے افغان طالبان نے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ صوبہ فراہ میں طالبان اہلکاروں کی دہشت گردی، کسٹمز ملازمین کو گولیوں کا نشانہ بنایا، فائرنگ سے متعدد مظاہرین کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ کسٹمز ملازمین طالبان رجیم کی جانب سے برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ شاہین اگلے مرحلے کے لیے تیار، گرین شرٹس کا ورلڈ کپ سپر 8 میں تگڑے حریفوں سے ٹاکرا۔ پاکستان 21 فروری کو نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گا، 24 فروری کو انگلینڈ اور 28 فروری کو سری لنکا سے مقابلہ۔ شاہین آج آرام کریں گے، کل سے پریکٹس کا آغاز ہوگا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں برفانی تودہ موت بن کر آ گرا، 8 سکیئرز ہلاک، 1 لاپتہ، 6 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق سانحہ امریکی تاریخ کے مہلک ترین برفانی حادثات میں سے ایک ہے۔ اور رومانیہ میں شدید برف باری سے معمولاتی زندگی متاثر، ہزاروں افراد بجلی سے محروم، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین سروس معطل، کئی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، سکولز بھی بند کر دیے گئے۔ راستوں کی بندش کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔